डरपोक लोग होते हैं। सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़ीर, अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर, और सतही मामलात और मसाइल पर कोशिश करते हैं ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। पानी, बिजली, गैस और इस तरह के दीगर मसाइल हैं। सतही मसाइल इसलिए कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो मौजूद गुफ्तगू है वो यकीनन नहीं है कि ये जो पानी है साफ़, ये कैसे मैसर हो, इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं। यकीनन जो इस वक्त ज़राए इब्लाग पर जो कुछ देख रहे हैं, इस खित्ते के अंदर ही जो तरक्की की एक दौड़ लगी हुई है, हम तो उसका हिस्सा ऐसा लगता है कि कभी थे ही नहीं। तो हमारे यहाँ आज भी यही सतही मामलात और मसाइल इस वक्त ज़ेर बहस आ रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में ये बात होती रही कि आज भी जो सियासत का महवर और मरकज़ है वो यही गटर के ढक्कन हैं, खुले हुए मेन होल हैं, टूटी हुई पानी की लाइनें हैं अगर कहीं पाई जाती हैं तो, या आप ये समझ लीजिए कि जो शहर की आबादी है इसका सही तनासुब क्या है, ये कुल मसाइल रह गए हैं। और पूरी दुनिया में, जैसे मैं हमेशा तस्करा करता हूँ, अगर आपको मौका नहीं मिल पाता, जो आलमी ज़राए इब्लाग है कि वो क्या कहता है, क्या लिख रहा है, क्या बता रहा है अपने मुल्कों के बारे में, किस तरह की ख़बरें दे रहा है, तो ये बताता चलूँगा आपको कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे अहम मौजू है वो ये कि ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो कुछ हो रहा है, तबाहियाँ आ रही हैं। कहीं पे हम देखते हैं जंगलात में आग लग रही है, कहीं पे सैलाब आ रहे हैं, कहीं पे गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, और इस तरह के वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं, जिनका सिलसिला गुज़िश्ता चंद सालों से ज़्यादा बढ़ चुका है, ये आने वाले वक्तों में कैसे इसको रोका जाए, इसके आगे कैसे बंद बांधा जाए, उसके लिए क्या पॉलिसीज़ इख्तियार करने की ज़रूरत है। और अगर कहीं पर, क्योंकि ये इनसे बचना तो शायद इतना आसान ना हो, लेकिन इससे जो तबाही होती है उससे नुकसानात को कैसे कम किया जा सकता है, ये वो मामलात हैं जिसके ऊपर सोच रहे हैं। फिर पड़ोसी मुल्क के अंदर आप उनका इस वक्त अगर मीडिया देखें, इंटरनेट के ज़रिए जो ख़बरें यकीनन आप तक पहुंचती हैं, तो वो फलकियात के हवाले से काम कर रहे हैं अब, और वो इन मामलात से शायद ऐसा लगता है कि निकल आए हैं, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं और इसी मौजू पे हम बात करेंगे। और उससे आगे भी अगर आप चले जाएं तो इसी तरह की सूरत हाल हमें नज़र आएगी। कहीं पे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात हो रही है कि कैसे अपनी जो तिजारत है उसको फ़रोग़ दिया जाए, उस हवाले से पॉलिसी मेकिंग हो रही है, लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जा रहा है, एक तवील मुद्दती प्लान, और उसके ऊपर बैठ कर अब ये वक्त आ चुका है कि दुनिया में जहाँ पे भी अगर ये जमहूरी निज़ाम राइज है, हमारी जैसी तो जमहूरियत यकीनन नहीं होती, लेकिन जहाँ पे भी राइज है वहाँ पर तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सर जोड़ कर बैठते हैं और सोचते हैं कि कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए जिसके ऊपर सबका इत्तेफाक हो, या कम अज़ कम ऐसी मौशी पॉलिसी मुरतब की जाए जो एक ही ट्रैक पर चलती रहे, और चाहे हुकूमतें आती जाती रहें या कुछ भी होता रहे, उसको कोई ना नुकसान पहुँचा सके। जो मुल्क के मफादात हैं उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। ये वो सारे मामलात हैं जो पूरी दुनिया में इस वक्त ज़ेर बहस हैं। लेकिन हमारे यहाँ, जैसे मैंने अर्ज़ किया इब्तिदा में, कि आज भी मामला वही है कि खुले मेन होल जो हैं उसमें बच्चे गिर कर अपनी जान दे रहे हैं, और पीने का साफ़ पानी ही मैसर नहीं है, साफ़ तो मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। और दूसरी तरफ बिजली की जो कीमतें हैं वो आप देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा महसूस होता है कि उसमें इजाफ़ा हो रहा है। अभी एक दिन पहले ये ख़बर थी कि उसमें कुछ 4 रुपये कुछ पैसे का इजाफ़ा हुआ। अभी ये कुछ पैसे का जो टोपी ड्रामा है, ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि क्या है ये। तो इसमें गुज़िश्ता रोज़ फिर इजाफ़ा किया गया, और ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। याद रखिए कि ये सिलसिला मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, और इसके लिए कोई हिकमत अमली नहीं है। मुतालिका इदारे हैं, जब उनसे पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, वैसे तो हम सवाल नहीं कर सकते, तो आगे से वही साथ बता देते हैं कि इसके सिलसिले में, इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये नागुज़ीर हो चुका है, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा, उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा। पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, ज़फ़र खान साहब, एक तज्ज़ियाकार हैं, आप हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें अक्सर व बेशतर देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज इन्हीं मामलात पर और सतही मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। ज़फ़र खान साहब को खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश ज़फ़र भाई।
دوسرے ہمارے معزز مہمان خالد نور صاحب ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. آج ان سے بھی کچھ سیاسی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں، ان پر گفتگو کی جائے گی. خالد نور صاحب کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش آپ کی خالد بھائی پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ظفر بھائی، میرے خیال میں اتنی لمبی تمہید باندھی جا چکی ہے کہ مزید اس کے اوپر تو سوال نہیں رکھا جا سکتا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، جیسے میں نے ابھی ابتدائیہ میں کہا کہ جو کچھ ارد گرد ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن یہاں آج بھی جو کل سیاست کا محور و مرکز ہے وہ یہ کہ گٹر کے ڈھکن جو ہے وہ نہیں ہے جس میں لوگ گر کر جان دے رہے ہیں. اب شاید دنیا میں کوئی دوسرا ایسا ملک بھی ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے، کہ جہاں پہ یہ معاملات اور موضوعات ان کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. آپ اس میں اضافہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا. دیکھیں، یعنی ہمارے یہاں کا المیہ یہی ہے. اگر میں اس کو اسٹارٹ کراچی سے دوں تو آپ دیکھیں جیسے تیسے جس طرح سے بھی جو الیکشن ہونا تھا وہ ہوا اور چلیں ہو گیا. جو بھی میئر بننا تھا جس طریقے سے بن گیا، جو ہار جیت ہونی تھی ہو گئی. لیکن اب وہ جو میئر ہیں، وہ جو ٹاؤن چیئرمین ہیں، جو یو سی چیئرمین ہیں، جو کونسلر ہیں، ارے بھائی یہ الیکشن کس لیے کرایا ہے؟ یہ سسٹم کس لیے جو ہے وہ آپ نے بحال کیا ہے؟ اب انہیں اختیارات تو دو، لیکن آج دیکھیں کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے اور جو ہے وہ اختیارات دینے کے لیے تیار نہیں ہے، فائنینشل پاور دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو ادارے اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو سٹی گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے. جو صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے پتہ چل رہا ہے وہ وفاق کے پاس ہے. ہمارے ہاں اختیارات کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے ایسا ہوقا ہے کہ جس کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بس یہ کسی بھی طریقے سے اس میں ان اختیارات میں کوئی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، کسی دوسرے کے پاس نہیں جانے چاہیے، کسی دوسرے ادارے کے پاس نہیں جانے چاہیے. یعنی کوئی ایک لاجک ہو، کوئی اس کی کوئی ترتیب ہو، کوئی سلیقہ ہو، قطعاً نہیں ہے. کچھ بھی نہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب الیکشن آپ نے کرائے ہیں، اربوں روپے خرچ کیے ہیں، جب یہ سارا سسٹم بحال کیا ہے، جب آپ اختیارات ہی نہیں دیں گے، جب آپ اس شہر کے اندر وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ گٹر کے ڈھکن، اور اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے، دونوں طرف سے اسی بیانات جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں اور جو ہے وہی سارا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ المیہ ہے ہمارا کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی سسٹم کو نہ صحیح طریقے سے چلنے دیتے ہیں، نہ اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسائل جو ہے وہ حل ہونے کے بجائے اور بڑھ رہے ہوتے ہیں. یہی صورتحال ہے اس وقت بھی جو ہے نا. یعنی پورے صوبہ سندھ کی آپ حالت دیکھ لیں، پورے ملک کی آپ حالت دیکھ لیں. مہنگائی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ کے الیکٹرک جس کے لیے پوری عوام نے زور لگایا کہ صاحب دوسروں کو بھی جو ہے وہ آپ موقع دیجئے، کمپٹیشن ہوگا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سب اپنی سروس جو ہے وہ بہتر کریں گے. آپ نے تو ان کی مونوپولی قائم کر دی ہے. لیکن وہ کیا وجوہات ہیں، کیا معاملات ہیں، لوگ تو بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں سب کا حصہ ہے اور یہ ایک مافیا ہے اور یہ، اور وہ جو ہے وہ نہ بجلی دینے کے لیے تیار ہیں، نہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کم کرنے کے لیے تیار ہیں. ختم کرنے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. لیکن بل جو ہے وہ تو ایسا یعنی بالکل جو ہے وہ، یعنی آپ دیکھیں کہ اس مرتبہ جو لوگوں کے جو یونٹ میں جو اضافہ کیا اور جو لوگوں کے بل آئے تو لوگوں کی واقعتاً چیخیں نکل گئی ہیں. لوگ جو ہے وہ بڑے ریئیکشن رہی ہیں. اچھا ایسا لگ رہا ہے کہ ان معاملات کے اوپر کسی کی توجہ ہی نہیں ہے. اب اگر یہ جو صورتحال اس وقت بن گئی ہے اور جو سوشل میڈیا جس طریقے سے جو ہے وہ یعنی آزاد ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر ہر چیز آتی ہے، چھوٹی بڑی جو ہے، اور صحیح یا غلط بھی، بعض غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن جس طرح سے سوشل میڈیا ایکٹیو ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ریئیکشن ہے وہ بالکل پورے طریقے سے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے کہ کتنا لوگوں میں فرسٹریشن ہے. لوگ جو ہے وہ یعنی اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائیں، اپنا گھر کا کرایہ دیں، بجلی کا بل دیں، یا جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ تعلیم، اور وہ بھی کتنی یعنی کوئی یعنی تعلیم کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں نا کہ ہر اسکول نے اپنا اپنا سسٹم رکھا ہوا اور اپنی اپنی فیسیں رکھی ہوئی،
اور ایسی ہیں کہ 10,000 اور 20,000 روپے جو ہے وہ مہینے کی فیس ایک بچے کی ہے. یعنی اور کوئی اس پر بھی جو ہے نہ ہمارے ہاں یعنی بہتری کی طرف جانے کے بجائے میں تو یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بلکہ اور الٹا ریورس گیئر لگ رہا ہوتا ہے. ہر ایک کی اپنی جو ہے نا وہ بس ایک ریاست قائم ہے اور اس ریاست کے اندر کوئی دوسرا مداخلت نہیں کر سکتا اور جو ہے کوئی ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا اور سارے ادارے جو ہے بس وہ اختیارات کو اپنے جو ہے وہ سمیٹنے کے اس میں لگے میں. نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک اور ہمارے شہر جو ہے وہ ایک بد انتظامی جو ہے کھل کے سامنے آ رہی ہے. عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں, پرواہ کسی کو نہیں ہے. الیکشن جو ہے وہ ہوتا بھی ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے نتیجے میں بھی جو ہے ایک بحران کھڑا رہتا ہے. تو جائیں تو کہاں جائیں, اس سارے مسئلے کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ اب ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے. یعنی اب یا پھر کبھی نہیں, ابھی ان معاملات کو اب یہ کاسمیٹکس انداز سے جو ہے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے اور یہ لیپا پوتی کر کے اب معاملات نہیں چلیں گے. اس کے لیے واقعتاً جو ہے سنجیدگی سے سر جوڑنا ہوگا. اگر واقعتاً اس ریاست کو بنانا ہے, چلانا ہے, اس کو مستحکم کرنا ہے, اس کو جو ہے قوموں کی جو یہ جو ترقی ہے اس کے اندر جو ہے اس کو مسابقت کے اوپر مقابلے کے اوپر لانا ہے, تو اس کے لیے پھر یہ طور طریقے اب نہیں چلیں گے اور یہ جو ہے ان کو تبدیل کرنا ہوگا. یہ سارا فرسودہ جو نظام تھا کہ ہم نے انگریز سے جو لیا تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول لڑاؤ اور حکومت کرو اور جو ہے بس وہ اسی بنیاد کے اوپر لوگوں کو بانٹا ہوا تھا, اور آج مہنگائی کے بوجھ تلے کچلا ہوا ہے اور وہی گٹر کے ڈھکنوں کے اندر اور گٹر کے اندر اور پانی اور بجلی اور جو بنیادی ضرورتیں ہیں جو دوسرے ممالک میں آپ جائیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ کون سا ایشو ہے, یہاں تو لائٹ جاتی ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی لائٹ یہاں آتی نہیں ہے. تو یہ ہے معاملہ جو ہے نا. تو اب اس کو صرف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب جو صورتحال ہے اس کے اندر جو ہے سنجیدگی سے جو ہماری جو اشرافیہ ہے, ہمارے جو یہ سیاسی پارٹیوں کے جو ذمہ داران ہیں, جو حکمراں ہیں, جو سارے ان کو فوج کو, عدلیہ کو, آپ دیکھیں اب وہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی, کبھی کہتے ہیں کہ ان کے سارے جو ہے وہ کیسز بے بنیاد ہیں, انہی کی عدالتیں فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں. وہی پھر جو ہے وہ جاتے جاتے پہلے وہ گلزار صاحب تھے, وہ آپ دیکھیں وہ ایسے نسلہ ٹاور کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ نسلہ ٹاور ٹوٹ جائے گا تو ملک کے اندر کوئی انقلاب آ جائے گا, کوئی تبدیلی آ جائے گی. عجیب تماشا تھا. وہ بھی جو ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے لکھوا کر گئے. وہ ویسے اپنے آپ کو جو ہے وہ کراچی کے وہ بنتے تھے, لیکن کراچی کے اندر انہوں نے ایک بلڈنگ کو گرانے کے لیے اپنے سارے اختیارات استعمال کیے. وہ جو ہے وہ یعنی کوئی چیز بنا تو نہیں سکے, جو بنی ہوئی چیز ہے اس کو گرا کر جو ہے وہ اپنی ریٹ اور اپنا اختیار اور اپنا وہ جو ہے نا. تو یہ ہے بس ہمارے یہاں کے معاملات جو ہے نا, یعنی ہم جس ڈگر پہ جا رہے ہیں. اچھا اس کو اب بہتر کرنے کے لیے سرا جو ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ سرا کون سا ہے. بہرحال اس سرے کو ہی ڈھونڈنا ہوگا. ایسی یہ ہے کہ وہ جو اذہان ہیں وہ کہاں سے لے کر آؤں, یہی وہ لوگ ہیں ابھی جیسے اب نئے نئے سیٹ اپ بنتے چلے جا رہے ہیں. لامحالہ یہ وہی شکلیں ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو پھر سے اگر آگے عام انتخابات اگر ہو گئے پھر پارلیمان میں آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. میں اس یہاں کے لوگوں کی بدقسمتی پہ کیا ماتمی کیا جا سکتا ہے. ابھی میں صبح کے وقت جب آ رہا تھا میں نے وہ دیکھا پیچھے جو ہے وہ رکشہ والا لکھ کر اس نے ایک سیاسی لیڈر کا ایک جملہ تھا, وہ جھوٹ تھا ایک وہ سراسر کہ کیا ہم غلام ہیں جو آپ کہیں گے مان لیں گے, وہ اس نے اس کا سٹیکر بنا کے چپکایا ہوا ہے. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور تھا اس بیچارے کو کیا پتا کہ یہ سب جو ٹوپی ڈرامہ تھا یہ کس کے لیے کیا گیا تھا, اس کا معنی کیا, مفہوم اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس بیچارے کو اور اس جیسے اچھے خاصے جو شکل سے پڑھے لکھے بھی لگتے ہیں وہ بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں. تو جب ایسے لوگ میسر ہوں گے تو پھر آپ کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ آگے کوئی تبدیلی آئے گی یا سسٹم میں بہتری آئے گی. نہ وہ لوگ ہمارے پاس ہیں, نہ وہ ظاہر لوگوں سے یہ لیڈر نکلتے ہیں. یہ کہاں سے لاؤں میں, یہ ذرا بتائیے. یہ جو آپ نے بہت اہم بات کی ہے اور بہت اہم سوال کیا ہے. آپ دیکھیں یہ جو الیکٹیبلز ہیں نا ہمارے یہاں, یہ چند سو بھی میں زیادہ بول رہا ہوں, سمجھے نا, یہ بلکہ یہ تو جو ہے وہ 100 کے بھی اندر ہوں گے نا. یہی خاندان ہیں, یہی ان خاندانوں کے لوگ ہیں بالکل ایسا ہی کہ جو کہیں عدلیہ میں, کہیں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں, کہیں جو ہے وہ
سیاسی پارٹیوں میں، اسمبلیوں میں، سینٹ میں، اور جو پالیسی ساز ادارے ہیں وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. وہاں انہوں نے اپنی اپنی جو ہے وہ علاقوں کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں نا وہ رانی پور کا جو واقعہ ہوا ہے، یعنی سر شرم سے جھک جانا چاہیے. وہ جو بچی کا چلیں جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو ہے وہاں پتہ کیا گیا کہ بھائی یہ پیر صاحب کے پاس ان کی حویلی میں کتنی خواتین اور کتنی بچیاں ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ تو 2 وقت کی روٹی کے لیے اور پیر کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے جو غریب وہاں کے بالکل بہت ہی مظلوم سے جو ہیں جن کے پیر میں چپل بھی نہیں ہوتی، وہ اپنی بچیوں کو چھوڑ جاتے ہیں کہ صاحب وہ پیر کی آشیرواد ملے گی تو شاید ہمیں بہتری مل جائے گی اور 2 وقت کی روٹی ہمارے بچوں کو مل جائے گی. تو یعنی یہ صورتحال ہو جس ملک کے اندر، اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم پھر جو ہے وہ یعنی تبدیلی کی توقع کریں کہ وہ کوئی انقلاب آ جائے گا، کوئی تبدیلی آ جائے گی. اس کے نام پہ، تبدیلی کے نام پہ بھی ابھی جو تماشا لگا، جو ابھی جو ہوا اور جس طرح سے جو ہے ملک کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے آپ کے سب کے سامنے. تو ابھی یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اب وہی مختلف پارٹیوں، نام بدل جائے گا پارٹی کا، اور جو ہے وہ ذمہ داریاں انہی کے پاس ہوں گی، عہدے انہی کے پاس ہوں گے، معاملات انہی کے پاس ہوں گے، وہی سارے معاملات کو چلا رہے ہوں گے، انہی کے اندر جو ہے وہ حصے اور انہی کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں تقسیم ہو جائیں گی کہ اچھا بھائی تمہاری اتنی ہو گئی، تمہاری اتنی سیٹیں ہو گئی، حکومت ان کی مل کے بن گئی، اچھا یہ باہر ہو گئے، یہ جو ہے حکومت میں شامل ہو گئے. تو اب وہ لوگ جو وہ خاندان اور وہ لوگ جو اس ملک کے اوپر 75 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں اور ناکامی اور ناکامی اور ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں دیا انہوں نے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے پالیسی ساز ادارے ہیں ان کو یہ بہرحال فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب اس طرح سے معاملات چلیں گے نہیں. اب جو ہے وہ آپ کو جینین لوگوں کو جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ موقع دیں، ان کو لائیں، ان کے حوالے جو ہے معاملات کو جو ہے وہ کریں. عوام کو بھی یہ وہ کرنا پڑے گا کہ یعنی یہ نہ ہو کہ ایک بریانی کی پلیٹ کے اوپر ووٹ دے کر آ جائیں، برادری کے نام پر ووٹ دے کر آ جائیں. ارے بھائی یہ تو ایک اسٹیٹس کو ہے ظفر بھائی، میرا تو اپنا ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں غلط ہوں اور آپ شاید اس سے اتفاق نہ کریں. یہ اسٹیٹس کو ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے. اگر آپ کسی ادارے کو، کسی شخص کو، ذمہ دار کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی سیاسی جماعت کو اگر آج وہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی اپنے اندر لے کر آؤں گی اور میں اپنے لوگوں کو غلط کام کرنے پہ روکوں گی، تو یہ اگر کوئی سیاسی جماعت ایسا سوچتی ہے تو آپ اس کا نتیجہ کیا دیکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کیا نکلے گا؟ پہلے تو یہ ممکن نہیں ہے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لینڈ ریفارمز کا بل ایک زمانے میں بھٹو صاحب کو کسی نے کہا کہ آپ لے آئیں، یہ بہت بڑا نعرہ ہوگا، وہ یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. خیر وہ فیصلہ کر گزرے، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جب لینڈ ریفارمز کا بل جب آیا تو اس کے بعد آدھی سے زیادہ کیبنٹ جو ہے وہ ان سے ناراض ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی اور انہوں نے کہا ہم اپنی جو سپورٹ آپ سے واپس لیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو اگر یہ صورتحال ہوگی اور اس کے بعد کوئی اس طرح کا پھر انہوں نے فیصلہ نہیں لیا، یہ تاریخ ہماری بتاتی ہے. تو جناب یہ صورتحال آپ کے سامنے اگر یہ آج کریں گے تو یہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہوگا اور یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. تو میرے اپنی ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت ہم بہت پہلے کھو چکے ہیں، وہ بہت پہلے گزر گیا ہے کہ وہ جب کہا جاتا تھا کہ جو خطرے کے نشان سے اوپر ہو جائے گا اگر پانی تو یہ ہوگا، وہ سب گزار کر آ گئے. اب آپ صرف بیٹھ کر انتظار کریں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. خالد نور کی طرف آتا ہوں. خالد نور صاحب فرمائیے گا اس صورتحال جس کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اس میں کیا اضافہ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ ایک عام آدمی کے، ایک عام پاکستانی کے جو خیالات ہیں وہ کم و بیش ایسے ہی ہیں، وہ اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے. فرمائیے کیا سوچ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یاسر بھائی میں آپ کا اور K21 کا مشکور ہوں کہ جو اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے ہر صبح عوام کو اجاگر کرنے کے لیے پروگرام کرتے ہیں. اسی طرح مجھے حکم ادا جو آپ دے رہے ہیں یہ روایت ہم نے برقرار رکھنی ہے. آپ کے یا میرے یا ہمارے سننے والے جو ہمیں سن رہے ہیں ان کی بیاف پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس جدید دور میں بڑی بدقسمتی ہے کہ آج ہم گٹر کے ڈھکنوں کے لیے جو آپ نے شروع میں یہ پروگرام میں ہم نے شروع میں یہ آپ نے موضوع دیا، بڑی بدقسمتی ہے. اور ظفر خان بھائی سے میں متفق ہوں کہ جب بلدیاتی نظام وجود میں آ گیا تو اس کے بعد یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے. لیکن جب عوام کا یہ تاثر ہوگا 6% 7% جو ووٹنگ ہوگی
عوام تو پہلے ہی لا تعلق تھی بالکل تو اب بھی لا تعلق ہی ہے. تو بہرحال آپ کے پروگرام کے توسط سے میں عوام سے التماس کروں گا, بالخصوص کراچی کے شہریوں سے, کہ ہر معاملے میں تو آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, تو اب اپنے علاقے کے گٹر کے ڈھکنے بھی آن کر لیں خود ہی. کسی ادارے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کا ضیاع اور مشکلات, ایک گٹر کے ڈھکنے میں سیلفیاں, یہی ہمارے شہر کا رواج بن گیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ 150 روپے کا, ایک پارٹی نے جب کہا کہ میئر کراچی صاحب نے کہ میں لگاؤں گا, تو دوسری پارٹی کی طرف سے 150 روپے کا. یہ شرمناک باتیں ہیں. اس دور میں 150 کا نہ ڈھکنا ہے نہ 500 کا ڈھکنا ہے, ڈھکنا 1400-1500 روپے کا ڈھکنا ہے. اس کو لگایا جائے, اس سے ایک معصوم بچے کی جو شہادت ہوئی ہے, ان کے پیرنٹس ہی پوچھیں کہ جو پرابلمس ہیں. سیاستدان جو اداروں میں ٹھنڈی مشینوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنی باتیں کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. اور آپ والی بات کہ جیسے رکشے کے آگے آپ نے یا پیچھے جو دیکھا, یہ شرمناک باتیں. لیڈران ایسے تھی کر رہے غلام ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, خود کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک عام قیدی کو فیسلیٹ ہے, ایک عام قیدی چلے جائے. میں آتا ہوں خالد بھائی, اسی طرف آتا ہوں ذرا. بڑی اچھی بات آپ نے چھیڑ دی ہے. اس موضوع پہ مزید گفتگو کی جائے گی. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹی سی بریک ہے. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. جو حالات و واقعات سامنے ہیں, رونما ہو رہے ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. شب و روز جو تماشا ایک لگا ہوا ہے, اس کے اوپر صبح کے وقت بات کر رہے ہیں. اور جیسا بھی دوران بریک بھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پوری دنیا میں موضوعات کچھ اور ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, اور یہاں بیٹھ کے صبح کے وقت ابھی بھی گٹر کے ڈھکنے جو ہیں وہ کون لگائے گا, یہی موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کریں. کیا کریں, ہماری قسمت ہی اس سے جڑی ہے. بچے ہمارے اس میں گر کر جان دے رہے ہیں, تو ہمارے لیے تو کل جو ہمارا محور و مرکز ہے وہ یہی ہے کہ ان گٹر کے جو ڈھکن ہیں ان کو کون رکھے گا. خالد نور بھائی, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو جاری تھی, فرمائیے گا. آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا تھا, مزید اس میں کیا اضافہ کریں؟ یہاں تو بولنے پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ پابندی ہے, تو میں چاہوں گا ذرا اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیے. یاسر بھائی, بولنے پر جو پابندی ہے, ہم اور آپ الحمدللہ اپنے پاکستان کے قوانین کے تحت جو بھی بات کرتے ہیں اس کو ہم فالو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو قوانین نے ہمیں یاد دیے کہ آزادی رائے کا حق, وہ ہم تنقید برائے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ابھی بات ہو رہی تھی قیدی کی. آج آپ یہ ایمانداری سے بتائیں کہ ایک عام آدمی کسی پرابلم میں آ جاتا ہے, اگر وہ جیل چلے جاتا ہے, اس کو کیا سولتے ہیں؟ خدا جانتا ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ ملاقات کے لیے اچھے خاصے خراجات, اس کے علاوہ نہ کھانے کا انتظام نہ کچھ. لیکن ظاہر سی بات ہے, ہم ریاست مدینہ کی تو بات ضرور کرتے ہیں, چھوٹے بڑے کی تو وہاں تو بات ہی نہیں تھی. ایک قیدی میں نام لیے بغیر, اگر اس کو فیسلیٹ کے لیے اتنا آپ نے وہ شور شرابے شروع کر دیا, اگر آپ کو پاکستان کے قوانین پہ اعتماد ہے تو عدالتیں آزاد ہیں, عدالتیں فیصلہ کریں گی اور فیصلہ کر رہی ہیں. غالباً کل بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دینے کی کوشش کری تھی, لیکن انہوں نے ہائی کورٹ پہ, لیکن آج ہائی کورٹ کی ہیئرنگ ہے, پھر سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے, عوام کو معلوم پڑ جائے گا. ہمیں اپنی کورٹس میں یا کسی پہ ہم قوانین کا احترام کرتے ہوئے, ہمیں کسی جج پہ ہم اس کی تنقید نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے, آزادی رائے میں ہم مناسب جو فیصلہ ہو جائے گا اس کے بعد بات کر سکتے ہیں, یہ ہمیں قوانین اجازت دیتا ہے. لیکن اس ملک میں دورہ معیار ہے, تو پھر یہ خدا را لوگ یہ نہ کہیں کہ ریاست مدینہ میں تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے. اگر الزام لگتا تھا تو اس کو وہ پورے الزام کو ثابت بھی کرنا پڑتا تھا, اور جس پر الزام لگتا تھا وہ برا بھی نہیں مانتا تھا. اب تو بڑی بدقسمتی ہے اس ملک میں, آپ کے یا میرے عزیز و غالب بیرون ملک بھی ہیں, بڑی شرمناک باتیں کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے. اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ یقین مانیں ملک کو مذاق بنانے میں ان کا اہم کردار ہے. بھائی ملک ہے تو سب کچھ ہے, جب ملک ہے تو سیاست بھی ہوگی, مسائل بھی ہوں گے. لیکن اس وقت آپ کا ملک معاشی طور پہ کتنا کمزور ہے. آج جہاں جس کو موقع ملتا ہے
وہ اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن کوئی خدا اپنے ملک کے لیے سوچتا نہیں ہے. یہ بھی بڑی بدنصیبی ہے. لیکن اگر آپ جیسا اینکر اگر پروگرام میں متوجہ کرے تو بڑی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسا. ہمیں تو احساس ہے، ہم تو ابھی بات کر کے چلے جائیں گے، لیکن وجہ یہ ہے کہ آپ پہ کتنے پریشر ہوتا ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا ادارہ جانتے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے یہی ضرور کہوں گا کہ عوام کو بھی شعور کی ضرورت ہے. عوام بھی اب الیکشن بھی ہوں گے، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے الیکشن تو ہونے، کیونکہ پوری دنیا میں رواج ہے کہ الیکشن ہو گئے منتخب حکومتیں ہوتی ہیں. اب جیسی بھی آئے حکومت تو عوام پہ میسر ہے. عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ پڑے. نہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کرنا تو بہت آسان ہے. بالکل ایسا ہی. ٹویٹ ثابت بھی تو کریں آپ. کیا اچھی ٹویٹ بات. ثابت بھی تو کریں. ٹویٹ کرنا آسان ہے، بہت آسان. تو بہرحال عوام کو بھی چاہیے کہ آپ اس جدید دور میں بجلی کے بلوں میں، اسکول کی فیسوں میں، کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں آپ نے کیوں داخل کرتے ہیں، تو گورنمنٹ اسکولوں کو اس قابل کر دیں نا آپ. گورنمنٹ اسکول کی ٹیچرز کی لاکھ لاکھ روپے تنخواہیں، لاکھ روپے تو اوپر ٹیچرز کی تنخواہیں، لیکن سہولتیں کچھ بھی نہیں ہیں. بچے پڑھنے کو تیار نہیں ہیں وہاں پر. بالکل ایسا. بڑی یاسر بھائی آپ نے بالکل صحیح منظر کشی کی ہے. بالکل ایسی ہی صورتحال ہے. ظفر بھائی یہ فرمائیے کہ اگر خالد بھائی نے ابھی جملہ استعمال کیا کہ اگر عام انتخابات ہو جاتے ہیں، چاہے وہ 3 ماہ 4 ماہ یا سال 1.5 سال یا 2 سال بھی سننے میں آیا ہے ایسا کہ لگ سکتے ہیں، اگر یہ ہو بھی جاتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جیسے یہ جو پچھلی حکومت گئی ہے اس سے پہلے ایک حکومت تھی، وہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے جی ہمارے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے اس لیے کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سادہ اکثریت کسی جماعت کے پاس آئی جو 2/3 میجورٹی سے جیتی بھی، اس نے بھی جس قسم کے فیصلے لیے وہ انتہائی متنازع فیصلے تھے. تو دونوں صورتیں ہمارے جو کیس کے اندر دونوں صورتیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے. ابھی فرمائیے کہ آگے جو سیٹ اپ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، جو بھی ہے وہ کیسے معاملات کو چلائے گا؟ بڑا مشکل ہو گیا کچھ پریڈکٹ کرنا. جی فرمائیے. دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی، یعنی بات یہ ہے کہ جو اس ملک کے اندر جو تبدیلی ہے، حقیقی جو تبدیلی ہے، جو واقعتاً عوام کو اور اس ملک کو فائدہ ہو، وہ تو اسی صورت میں آئے گی نا جب ابھی ہم اور آپ بات کر رہے تھے، ہم اور آپ بات کر رہے تھے کہ یہ جو 100 اور 200 خاندان جو اس ملک کے اندر جو حکمراں ہیں اور 75 سال تھے اور انہوں نے ناکامی ہی لکھی ہے ملک کے لیے، جب تک ان کو ریپلیس نہیں کیا جائے گا، اب یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون، یہ اصل معاملہ ہے. لیکن میں تو ان لوگوں سے توقع کرتا ہوں کہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہوں، جو ایلیٹ کلاس سے نہ ہوں، جن کو اللہ نے موقع دے دیا ہو کہ یہ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے موقع دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس طرح کا اسٹیپ لیا جائے اور اس طرح کا رسک لیا جائے. اس کے بغیر یہ جو ہے اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ اگر وہی شوگر مافیا کے ڈان کو جو ہے وہ ادھر نہیں ادھر کر دیں گے، وہ آٹا مافیا والے کو وہ جو ہے وہ دوسری پارٹی کا اختیار دے دیں گے، تو کس طرح سے اس ملک کے اندر تبدیلی آئے گی؟ تبدیلی کے لیے پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھے لوگ بہرحال موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ ان کو موقع ہی جو ہے نہیں ملتا، ان کو اختیار ہی نہیں ملتا، چاہے وہ عارضی اور انٹرم یعنی پیریڈ ہو، چاہے وہ الیکشن کے بعد جو ہے کوئی سیٹ اپ ہو. جب تک ان لوگوں کو موقع نہیں ملے گا، ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، ان کو جو ہے وہ جو ہے ان کے اوپر ہاتھ رکھا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے، ان کو پروموٹ کیا جائے. اس ملک کے اندر واقعتاً اگر تبدیلی چاہیے، اس ملک کی واقعی بہتری چاہیے، ورنہ ہم 75 سال میں پہلے تو ہم پھر بہت کچھ کر گئے اور جو ہے اس کے بعد اب جو ہے وہ ہم کرتے بھی کچھ نہیں ہیں، باتیں بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں اور صرف منہ کی فائرنگ کے اوپر سارے کام چلا رہے ہوتے ہیں اور الجھ رہے ہوتے ہیں، لڑ رہے ہوتے ہیں، آپس کے معاملات جو ہے نا اور زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جاتے ہیں. چاہے کوئی سب سے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا فرد ہو، چاہے وہ جو ہے وہ مختلف اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ذمہ دار ہوں، پتہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے بجائے وہ اس کو مزید بحران کا شکار
वही कर रहे हैं। बिल्कुल यानी आम आवाम तो बेचारी कीड़े मकोड़ों की तरह है ना, उसकी तो हैसियत ही कुछ नहीं है। वो तो अपने बिजली के बिल के लिए चीख और चिल्ला रही होती है, वो तो अपनी गली के जो है ना वो नुक्कड़ के ऊपर जो है वो उस गटर से जो वो बह रहा होता है उसको ठीक करने के लिए बात कर रही होती है, उस पर ढक्कन रखने की बात कर रही होती है। वो तो अपने घर में पानी के लिए जो है वो बेचारा जो है वो भाग दौड़ कर रहा होता है, उसे तो इन चीजों से फुर्सत ही नहीं है और उसको तो इन सारी चीजों में उलझा दिया गया है। वो तो नान शबीने का मोहताज हो गया है। वो तो जो है वो आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही है, इम्पोर्ट बढ़ रही है। जब आप इंपोर्ट पे पाबंदी लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं कि उसके नतीजे में आपकी इंडस्ट्री भी बैठ जाए, आपकी फैक्ट्री भी बंद हो जाए, आपका बेरोजगारी मजीद फैल जाए। क्या तमाशा है यहाँ पर, क्या समझदार लोगों की और अक्लमंद लोगों की और तालीम याफ्ता लोगों की और बासलाहियत लोगों की कमी है? ऐसा नहीं है। इस यानी मैं बार बार ये कहता हूँ यासिर भाई, आप इससे कुछ इत्तेफाक भी करते हैं और नहीं भी करते, ये बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन बस जरूरत इस बात की है कि कोई उनको यानी बूस्ट तो दे, कोई उनको मौका तो दे। और जब तक ये नहीं होगा इस मुल्क के अंदर, ये इलेक्शन आप 10 करा लीजिए, जैसे वो बताया जाता है ना कि जी बस वो इलेक्शन ही मसले का हल है। अरे इलेक्शन भी अब तो ये भी हो गया कि इलेक्शन हो या ना हो, दोनों सूरतों के अंदर मसले बढ़ ही रहे होते हैं। तो मसले का हल तभी है कि जब वाक़तन यहाँ पर कोई हकीकी मायनों में जो है वो ऐसी तब्दीली आए कि जो इस मुल्क के लिए सूदमंद हो, आवाम के लिए सूदमंद हो। ठीक है, महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ बढ़ रही है, जिस तरह से हमारे यहाँ डॉलर जो है वो उसके अंदर जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर कई रुपए जो है ना वो उसका इजाफा हो रहा होता है, तो ये तो अजीब सी बात है ना। यानी इसको कौन कंट्रोल करेगा? पहले वो आए थे एक ये आएंगे तो बस ये इनकलाब बर्पा कर देंगे, 3 दफा रह चुके हैं, 4 दफा इनके उनका भी नाम चल रहा था कि ये आप जो है केयरटेकर में भी यही आएंगे और इस तरह से होगा। यानी हम यानी घुमा फिरा के हम उन्हीं लोगों के अंदर है ना, उन्हीं में फंसे। अच्छा, उन्हीं के अंदर फंसे में, उन्हीं के अंदर हम इख्तियार रखते हैं, उन्हीं के अंदर हम पावर रखते हैं। हमें अफराद की ज्यादा परवाह है और हमारी सारी जो तगदो और जंग और हमारी जो सियासत है पूरी मुल्क की, वो अफराद के गिर्द तो घूम रही है, लेकिन मुल्क के हवाले से कुछ नहीं है, आवाम के हवाले से कुछ नहीं। खालिद भाई, आखिर में मैं चाहूँगा ज़रा ये जो गुफ्तगू हुई है इसको किसी नतीजे तक पहुँचाया जाए, जो कि इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन मैं चाहूँगा अगर आखिर में कुछ कहना चाहें तो ज़रूर इसमें इजाफा कीजिए। जी यासिर भाई, आज जो गुफ्तगू हुई, मैं तो यही कहूँगा आवाम से कि आपके और हमारे मसाइल बहुत हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में जब इलेक्शन का बड़ा शोर है कि आइन को मजरू हो जाएगा, 90 दिन में नहीं होंगे, बहुत अच्छा आपने और 1 महीने लेट हो जाएंगे, 4-5 मेरे ख्याल में 4 से 5 महीने बाद आपके इलेक्शन मुल्क में होंगे। तो अवाम को चाहिए कि इंतकाम लेने से, ये नायलों से, और जिन्होंने कोताही की है मुल्क को, जिन्होंने मजाक बनाया है, कोई भी नहीं बचेगा। ये 4-5 साल में जिन्होंने मजाक बनाया है, तो उनके लिए अगर आपको अगर कुछ करना है तो ऐसे लोगों को मुंतखब करें कि जो आवाम का ख्याल रखें। आपने कहा कि 300 वोट 400 वोट अगर किसी डॉक्टर को या किसी एक अहम आदमी को नहीं मिलते हैं, वो बड़ा फिर शर्मिंदा भी होता है। तो आवाम को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को लेकर आए, फिर नहीं तो आप हमेशा इसी तरह रोते रहे, फिर इसी तरह डॉलर भी बढ़ता रहेगा, ये एक अलग वो मामला हो गया, इसी तरह मसाइल चलते रहेंगे। तो बस यही है कि मुल्क के लिए हमें सोचना है, सोचने की जरूरत है। मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया यासिर भाई। खालिद नूर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ा आपका मशकूर व ममनून हूँ कि आपने वक्त दिया प्रोग्राम में शिरकत की। ज़फ़र भाई, आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। ब्रेक का एक वक्त हो रहा है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी होगी और ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जो है आपके सेहत के हवाले से उसको जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।